जान जब तक फिदा नहीं होती। बहजाद, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसके पीछे मेरा हाथ नहीं है, लेकिन मेरा दुख दोहरा है। मेरी बर्बादी के पीछे मेरे अपने ही तो हैं। अगर इस सब के पीछे तुम होते ना वहाब, तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये सब करवा चुका होता। वहाब, वहाब, मेरी तरफ से अपनी बहन को नदीम शाह की ताज़ियत कर लीजिएगा। किसी ने कुछ कहा यहाँ पे? नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर क्या हुआ है? डैड के बारे में सोचती रहती हूँ, ये सब कुछ कैसे हैंडल करे होंगे। फ्री होती हूँ पूरा दिन, कुछ मसरूफियत नहीं है ना, और फिर आई नो मुश्किल तो है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। इसके आगे जो भी करना है आप मुझे बता दें। और क्या बताना चाहिए मुझे? ये कि आप यहाँ से कब जाएंगे? आप बेफिक्र हो जाएं, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हुई भी तो मैं हैंडल कर लूंगा। और अगर मैं यहाँ से ना जाना चाहूँ तो? मैं समझा नहीं। मैं अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारना चाहती थी, खुश रहना चाहती हूँ, और अपनी आगे की जिंदगी आपके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन किसी चीज की कोई अहमियत नहीं है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुतासिर हो गई हूँ मैं आपसे, इसीलिए आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैंने सुना है निकाह में बहुत ताकत होती है, तो दिलों में मोहब्बत पैदा कर देता। सच कहूँ तो मुझे मोहब्बत हो गई आपसे। आ गए आप डिनर पे। अब तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? शिकायत है, बिल्कुल है। आजकल आप मुझे बहुत कम वक्त देते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि तुम्हें शिकायत का मौका ना मिले। मगर मौका मिल गया ना। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। मैं हूँ ही प्यारी। इसमें कोई शक नहीं है। छोड़ मुझे, परदेश में तो छोड़ के आ गया था, पर यहाँ छोड़ ही नहीं रहा है। सामने बाग, मुंह देखने मोहब्बत। अच्छा पीछे हटना, मुझे चेहरा तो देखने दे। इतने अरसे से तेरी आवाज भी नहीं सुनी। माँ को तो फोन कर रहा था तुम, तो आपको भूल गया था क्या? छोड़ मुझे। आते ही रोना शुरू कर दिया, इसलिए कि मैं तेरे कान न खींचूं। गलतफहमी है तेरी। ये देखिए, कान भी पकड़ लिया मैंने, और माफी मांग ली। बड़ा हो गया, मगर बचपना थोड़ी क्या है इसका। सलीमा, ये इसका बचपना नहीं है, ये इसकी चालाकियां हैं। ये इसी तरह हंसला फुसला के बाप को बहला देता है। और ये इसकी बहन भी इसके साथ शामिल है। वैसे तो सारा दिन अब्बू अब्बू करती रहती है और मेरे सर पे चढ़ी रहती है। जब भाई आता है तो बाप बेगाना हो जाता। अबू, ये मेरे बॉस की बेटी है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम। ये
कुछ दिन हमारे पास ही रुकी थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ ना। मुझे अंदाजा है, मुझे पता है कि तुम बहुत हर्ट हुई हो। क्या कह रहे हैं बेजाद भाई? मैं तो बस, मुझे नहीं पता चल रहा मैं। जरूरी किसी को भी इस बात का अंदाजा या शक नहीं होना चाहिए। भूख नहीं है मुझे। समझने की कोशिश करें, लंबा सफर है, खाना बहुत जरूरी है आपके लिए। जब उनके सोने का वक्त होगा तब शायद वो अकेली होंगी, तब बात करवा दूंगा। ओए, कहाँ जा रहा है? वो मैं बाद में खा लूंगा। तब तक इन्होंने कुछ बचाया नहीं तो बैठ। मैंने तुम्हारा सामान भी रख दिया और इनका भी। हाँ, बुरखा ले आया। बुर्का कौन पहनेगा? बुरका तो मेरे लिए। क्यों फेक है? ये सब कुछ प्लांटेड था तो क्या करेंगे? पहन के सीधा तेरे पास आऊंगा, देख के बता दें कैसा लग रहा हूं मैं। अभी भी आपकी मार्केट में न्यूज़ चल रही है। व्हाट? सवाल, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। होंगे ही नहीं तो किस बात का डर? हमें बहुत केयरफुल रहना है। फुटेज आ गई तो तब क्या करोगे तुम? इसका अगर किसी बाप को ये यकीन हो जाए कि उसकी बेटी मर चुकी है और फिर अचानक वही बेटी उसके सामने जिंदा आ खड़ी हो, तो उस लम्हे में सिर्फ आंसू नहीं निकलते, पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन मुहाफिज की कहानी अब सिर्फ पारस के जिंदा होने की नहीं रही। असली सवाल ये है कि behzad ने पारस के जिंदा होने का राज अपनी ही फैमिली से क्यों छुपाया, और जब ये सच बाहर आएगा तो सबसे ज्यादा टूटेगा कौन? ये मुहाफिज एपिसोड 26 का रिव्यू और 27 की प्रेडिक्शन वीडियो है। एपिसोड 26 ने कहानी को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ला खड़ा किया। behzad अपनी बेटी की मौत का गम सबके सामने झेलता रहा, लेकिन असल में पारस बिल्कुल जिंदा थी और सिर्फ चंद लोगों को ही इस सच का पता था। दूसरी तरफ जावर ने अपनी जान रिस्क में डालकर पारस को चुपके से अपने घर पहुंचा दिया ताकि दुश्मनों को यही लगे कि पारस मर चुकी है। behzad ने भी माहू खाला तक को ये सच नहीं बताया क्योंकि वो किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था। फिर जावर के घर में सब उसके वापस आने की खुशी मना रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके साथ रहने वाली मेहमान असल में वही पारस है जिसके लिए पूरा शहर शोक मना रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन रेशम का था। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि पारस का घर में रहना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अब बात करते हैं एपिसोड 27 की प्रेडिक्शन की। सबसे पहले लगता है कि पारस के लिए जावर के घर में रहना उतना सिंपल नहीं होगा जितना सब सोच रहे हैं। पारस एक अमीर घराने की लड़की है, जबकि जावर की फैमिली बिल्कुल सादगी से जिंदगी गुजारती है। शुरू में पारस को हर छोटी चीज अजीब लगेगी, लेकिन धीरे धीरे वो इसी घर की मोहब्बत और अपनापन को महसूस करेगी। मुमकिन है एपिसोड 27 में पारस और जावर की फैमिली के दरमियान कुछ इमोशनल सीन्स देखने को मिले जो उनके रिश्ते को और मजबूत कर दें। लेकिन असली चैलेंज घर के अंदर नहीं, घर के बाहर है। पूरे शहर पारस को मरा हुआ समझ रहा है। अगर किसी एक शख्स ने भी पारस को देख लिया या कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई तो behzad का पूरा प्लान तबाह हो सकता है। इसीलिए लगता है कि एपिसोड 27 में जावर और अब्बास मिलकर पारस की सिक्योरिटी को और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। दूसरी तरफ behzad बिल्कुल खामोश नजर आ रहा है, लेकिन उसकी खामोशी तूफान से पहले वाली खामोशी लग रही है। उसने खुद कहा था कि वो अपनी बेटी का बदला लिए बगैर चैन से नहीं बैठेगा। इस बात से लगता है कि वो दुश्मन को ढूंढने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी शुरू करेगा। हो सकता है कि वो जानबूझकर दुनिया को यही यकीन दिलाए रखे कि पारस मर चुकी है ताकि असली मास्टरमाइंड खुद को महफूज समझकर कोई बड़ी गलती कर बैठे। और यहीं से कहानी और भी डेंजरस होने वाली है, क्योंकि हमें लगता है कि वहाब दुरानी अभी भी असल सच से बेखबर है। जब उसे
لگے گا کہ پارس واقعی مر چکی ہے تو شاید وہ اپنی اگلی چال چلنے کی جلدی کرے، لیکن اسی جلدی میں اسے ایسی غلطی ہو سکتی ہے جو سیدھا بہزاد کے ہاتھ ثبوت لگا دے، اور اسی ایک غلطی سے ایپیسوڈ 27 کا سب سے بڑا ٹوسٹ شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن صرف وہاب ہی نہیں، ایک اور کردار ہے جس پر نظر رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ ریشم کا ری ایکشن پارس کو دیکھ کر بالکل نارمل نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے شروع میں اسے پارس کا زاور کے گھر رہنا پسند نہ آئے، لیکن دھیرے دھیرے جب اسے پارس کی مجبوری اور اس کی قربانی کا پتہ چلے گا تو وہی ریشم پارس کی سب سے بڑی سپورٹ بن سکتی ہے۔ یہ ایموشنل بانڈنگ ایپیسوڈ 27 کا ایک خوبصورت اینگل بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی لگتا ہے کہ بہزاد اپنی انویسٹیگیشن آفیشلی شروع کرے گا۔ اب وہ صرف اندازے نہیں لگائے گا بلکہ ہر اس شخص پر نظر رکھے گا جو پارس کی فیک ڈیتھ کے بعد انیوژول حرکتیں کریں گے، اور اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ خطرہ ختم ہو چکا ہے تو وہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگی۔ دوسری طرف زاور کے لیے بھی امتحان ابھی ختم نہیں ہوئے۔ ایک طرف اس کی جاب کی ذمہ داریاں ہیں اور دوسری طرف پارس کی حفاظت۔ ممکن ہے ایپیسوڈ 27 میں اسے ایسا فیصلہ کرنا پڑے جو اس کے کیریئر اور اس کی پرسنل لائف دونوں کو بدل دے، اور اسی سفر کے دوران پارس اور زاور کے درمیان ٹرسٹ اور انڈرسٹینڈنگ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی نظر آ سکتی ہے۔ ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ ایپیسوڈ 27 کے اینڈ میں میکرز کوئی ایسا سسپینس ضرور چھوڑیں گے جو اگلے ایپیسوڈ کی فاؤنڈیشن بنے گا۔ یا تو اصلی ماسٹر مائنڈ کی ایک جھلک دیکھنے کو ملے گی، یا پھر کسی ایسے کردار کی سچائی سامنے آئے گی جس پر اب تک کسی کو شک ہی نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوا تو بہزاد کا انتقام کا سفر اور بھی خطرناک موڑ لے گا۔ کل ملا کر ایپیسوڈ 27 میں ایکشن سے زیادہ پلاننگ، سسپینس اور ایموشنل مومنٹس دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ پارس کی فیک ڈیتھ کے پلان فی الحال کامیاب نظر آ رہے ہیں، لیکن اس راز کو زیادہ دیر تک چھپانا آسان نہیں ہوگا۔ بس ایک چھوٹی سی غلطی اور پورے بازی الٹ سکتی ہے۔ لائک اینڈ سبسکرائب ٹو شیئر ڈیکوڈ۔ اگر کسی باپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کی بیٹی مر چکی ہے اور پھر اچانک وہی بیٹی اس کے سامنے زندہ آ کھڑی ہو تو اس لمحے میں صرف آنسو نہیں نکلتے، پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ لیکن محافظ کی کہانی اب صرف پارس کے زندہ ہونے کی نہیں رہی۔ اصلی سوال یہ ہے کہ بہزاد نے پارس کے زندہ ہونے کا راز اپنی ہی فیملی سے کیوں چھپایا، اور جب یہ سچ باہر آئے گا تو سب سے زیادہ ٹوٹے گا کون؟ یہ محافظ ایپیسوڈ 26 کا ریویو اور 27 کی پریڈکشن ویڈیو ہے۔ ایپیسوڈ 26 نے کہانی کو ایک بالکل نئے موڑ پر لا کھڑا کیا۔ بہزاد اپنی بیٹی کی موت کا غم سب کے سامنے جھیلتا رہا، لیکن اصل میں پارس بالکل زندہ تھی اور صرف چند لوگوں کو ہی اس سچ کا پتہ تھا۔ دوسری طرف زاور نے اپنی جان رسک میں ڈال کر پارس کو چپکے سے اپنے گھر پہنچا دیا تاکہ دشمنوں کو یہی لگے کہ پارس مر چکی ہے۔ بہزاد نے بھی ماہو خالہ تک کو یہ سچ نہیں بتایا کیونکہ وہ کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ زاور کے گھر میں سب اس کے واپس آنے کی خوشی منا رہے تھے، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ رہنے والی مہمان اصل میں وہی پارس ہے جس کے لیے پورا شہر سوگ منا رہا ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ ری ایکشن ریشم کا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ پارس کا گھر میں رہنا اس کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ایپیسوڈ 27 کی پریڈکشن کی۔ سب سے پہلے لگتا ہے کہ پارس کے لیے زاور کے گھر میں رہنا اتنا سمپل نہیں ہوگا جتنا سب سوچ رہے ہیں۔ پارس ایک امیر گھرانے کی لڑکی ہے جبکہ زاور کی فیملی بالکل سادگی سے زندگی گزارتی ہے۔ شروع میں پارس کو ہر چھوٹی چیز عجیب لگے گی، لیکن دھیرے دھیرے وہ اسی گھر کی محبت اور اپناپن کو محسوس کرے گی۔ ممکن ہے ایپیسوڈ 27 میں پارس اور زاور کی فیملی کے درمیان کچھ ایموشنل سینز دیکھنے کو ملے جو ان کے رشتے کو اور مضبوط کر دیں۔ لیکن اصلی چیلنج گھر کے اندر نہیں، گھر کے باہر ہے۔ پورے شہر پارس کو مرا ہوا سمجھ رہا ہے۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی پارس کو دیکھ لیا یا کوئی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی تو بہزاد کا پورا پلان تباہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے لگتا ہے کہ ایپیسوڈ 27 میں زاور اور عباس مل کر پارس کی سیکیورٹی کو اور بھی اسٹرانگ کریں گے۔ دوسری طرف بہزاد بالکل خاموش نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی خاموشی طوفان سے پہلے والی خاموشی لگ رہی ہے۔ اس نے خود کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اس بات سے لگتا ہے کہ وہ دشمن کو ڈھونڈنے کے لیے ایک نئی اسٹریٹجی شروع کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر دنیا کو یہی یقین دلائے
رکھے کہ پارس مر چکی ہے تاکہ اصلی ماسٹر مائنڈ خود کو محفوظ سمجھ کر کوئی بڑی غلطی کر بیٹھے، اور یہیں سے کہانی اور بھی ڈینجرس ہونے والی ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہاب دورانی ابھی بھی اصل سچ سے بے خبر ہے۔ جب اسے لگے گا کہ پارس واقعی مر چکی ہے تو شاید وہ اپنی اگلی چال چلنے کی جلدی کرے، لیکن اسی جلدی میں اسے ایسی غلطی ہو سکتی ہے جو سیدھا بہزاد کے ہاتھ ثبوت لگا دے، اور اسی ایک غلطی سے ایپیسوڈ 27 کا سب سے بڑا ٹوسٹ شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن صرف وہاب ہی نہیں، ایک اور کردار ہے جس پر نظر رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ ریشم کا ری ایکشن پارس کو دیکھ کر بالکل نارمل نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے شروع میں اسے پارس کا زاور کے گھر رہنا پسند نہ آئے، لیکن دھیرے دھیرے جب اسے پارس کی مجبوری اور اس کی قربانی کا پتہ چلے گا تو وہی ریشم پارس کی سب سے بڑی سپورٹ بن سکتی ہے۔ یہ ایموشنل بانڈنگ ایپیسوڈ 27 کا ایک خوبصورت اینگل بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی لگتا ہے کہ بہزاد اپنی انویسٹیگیشن آفیشلی شروع کرے گا۔ اب وہ صرف اندازے نہیں لگائے گا بلکہ ہر اس شخص پر نظر رکھے گا جو پارس کی فیک ڈیتھ کے بعد انیوژول حرکتیں کریں گے، اور اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ خطرہ ختم ہو چکا ہے تو وہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگی۔ دوسری طرف زاور کے لیے بھی امتحان ابھی ختم نہیں ہوئے۔ ایک طرف اس کی جاب کی ذمہ داریاں ہیں اور دوسری طرف پارس کی حفاظت۔ ممکن ہے ایپیسوڈ 27 میں اسے ایسا فیصلہ کرنا پڑے جو اس کے کیریئر اور اس کی پرسنل لائف دونوں کو بدل دے، اور اسی سفر کے دوران پارس اور زاور کے درمیان ٹرسٹ اور انڈرسٹینڈنگ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی نظر آ سکتی ہے۔ ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ ایپیسوڈ 27 کے اینڈ میں میکرز کوئی ایسا سسپینس ضرور چھوڑیں گے جو اگلے ایپیسوڈ کی فاؤنڈیشن بنے گا۔ یا تو اصلی ماسٹر مائنڈ کی ایک جھلک دیکھنے کو ملے گی، یا پھر کسی ایسے کردار کی سچائی سامنے آئے گی جس پر اب تک کسی کو شک ہی نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوا تو بہزاد کا انتقام کا سفر اور بھی خطرناک موڑ لے گا۔ کل ملا کر ایپیسوڈ 27 میں ایکشن سے زیادہ پلاننگ، سسپینس اور ایموشنل مومنٹس دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ پارس کی فیک ڈیتھ کے پلان فی الحال کامیاب نظر آ رہے ہیں، لیکن اس راز کو زیادہ دیر تک چھپانا آسان نہیں ہوگا۔ بس ایک چھوٹی سی غلطی اور پورے بازی الٹ سکتی ہے۔ لائک اینڈ سبسکرائب ٹو شیئر ڈیکوڈ۔ اگر کسی باپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کی بیٹی مر چکی ہے اور پھر اچانک وہی بیٹی اس کے سامنے زندہ آ کھڑی ہو تو اس لمحے میں صرف آنسو نہیں نکلتے، پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ لیکن محافظ کی کہانی اب صرف پارس کے زندہ ہونے کی نہیں رہی۔ اصلی سوال یہ ہے کہ بہزاد نے پارس کے زندہ ہونے کا راز اپنی ہی فیملی سے کیوں چھپایا، اور جب یہ سچ باہر آئے گا تو سب سے زیادہ ٹوٹے گا کون؟ یہ محافظ ایپیسوڈ 26 کا ریویو اور 27 کی پریڈکشن ویڈیو ہے۔ ایپیسوڈ 26 نے کہانی کو ایک بالکل نئے موڑ پر لا کھڑا کیا۔ بہزاد اپنی بیٹی کی موت کا غم سب کے سامنے جھیلتا رہا، لیکن اصل میں پارس بالکل زندہ تھی اور صرف چند لوگوں کو ہی اس سچ کا پتہ تھا۔ دوسری طرف زاور نے اپنی جان رسک میں ڈال کر پارس کو چپکے سے اپنے گھر پہنچا دیا تاکہ دشمنوں کو یہی لگے کہ پارس مر چکی ہے۔ بہزاد نے بھی ماہو خالہ تک کو یہ سچ نہیں بتایا کیونکہ وہ کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ پھر زاور کے گھر میں سب اس کے واپس آنے کی خوشی منا رہے تھے، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ رہنے والی مہمان اصل میں وہی پارس ہے جس کے لیے پورا شہر سوگ منا رہا ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ ریئیکشن ریشم کا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ پارس کا گھر میں رہنا اس کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ایپیسوڈ 27 کی پریڈکشن کی۔ سب سے پہلے لگتا ہے کہ پارس کے لیے زاور کے گھر میں رہنا اتنا سمپل نہیں ہوگا جتنا سب سوچ رہے ہیں۔ پارس ایک امیر گھرانے کی لڑکی ہے جبکہ زاور کی فیملی بالکل سادگی سے زندگی گزارتی ہے۔ شروع میں پارس کو ہر چھوٹی چیز عجیب لگے گی، لیکن دھیرے دھیرے وہ اسی گھر کی محبت اور اپناپن کو محسوس کرے گی۔ ممکن ہے ایپیسوڈ 27 میں پارس اور زاور کی فیملی کے درمیان کچھ ایموشنل سینز دیکھنے کو ملے جو ان کے رشتے کو اور مضبوط کر دیں۔ لیکن اصلی چیلنج گھر کے اندر نہیں، گھر کے باہر ہے۔ پورے شہر پارس کو مرا ہوا سمجھ رہا ہے۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی پارس کو دیکھ لیا یا کوئی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی تو بہزاد کا پورا پلان تباہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے لگتا ہے کہ ایپیسوڈ 27 میں زاور اور عباس مل کر پارس کی سیکیورٹی کو اور بھی اسٹرانگ کریں گے۔ دوسری طرف بہزاد بالکل خاموش نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی خاموشی طوفان سے پہلے والی خاموشی لگ رہی ہے۔ اس نے خود کہا تھا کہ وہ
اپنی بیٹی کا بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اس بات سے لگتا ہے کہ وہ دشمن کو ڈھونڈنے کے لیے ایک نئی اسٹریٹجی شروع کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر دنیا کو یہی یقین دلائے رکھے کہ پارس مر چکی ہے تاکہ اصلی ماسٹر مائنڈ خود کو محفوظ سمجھ کر کوئی بڑی غلطی کر بیٹھے، اور یہیں سے کہانی اور بھی ڈینجرس ہونے والی ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہاب دورانی ابھی بھی اصل سچ سے بے خبر ہے۔ جب اسے لگے گا کہ پارس واقعی مر چکی ہے تو شاید وہ اپنی اگلی چال چلنے کی جلدی کرے، لیکن اسی جلدی میں اسے ایسی غلطی ہو سکتی ہے جو سیدھا بہزاد کے ہاتھ ثبوت لگا دے، اور اسی ایک غلطی سے ایپیسوڈ 27 کا سب سے بڑا ٹوسٹ شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن صرف وہاب ہی نہیں، ایک اور کردار ہے جس پر نظر رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ ریشم کا ری ایکشن پارس کو دیکھ کر بالکل نارمل نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے شروع میں اسے پارس کا زاور کے گھر رہنا پسند نہ آئے، لیکن دھیرے دھیرے جب اسے پارس کی مجبوری اور اس کی قربانی کا پتہ چلے گا تو وہی ریشم پارس کی سب سے بڑی سپورٹ بن سکتی ہے۔ یہ ایموشنل بانڈنگ ایپیسوڈ 27 کا ایک خوبصورت اینگل بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی لگتا ہے کہ بہزاد اپنی انویسٹیگیشن آفیشلی شروع کرے گا۔ اب وہ صرف اندازے نہیں لگائے گا بلکہ ہر اس شخص پر نظر رکھے گا جو پارس کی فیک ڈیتھ کے بعد انیوژول حرکتیں کریں گے، اور اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ خطرہ ختم ہو چکا ہے تو وہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگی۔ دوسری طرف زاور کے لیے بھی امتحان ابھی ختم نہیں ہوئے۔ ایک طرف اس کی جاب کی ذمہ داریاں ہیں اور دوسری طرف پارس کی حفاظت۔ ممکن ہے ایپیسوڈ 27 میں اسے ایسا فیصلہ کرنا پڑے جو اس کے کیریئر اور اس کی پرسنل لائف دونوں کو بدل دے، اور اسی سفر کے دوران پارس اور زاور کے درمیان ٹرسٹ اور انڈرسٹینڈنگ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی نظر آ سکتی ہے۔ ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ ایپیسوڈ 27 کے اینڈ میں میکرز کوئی ایسا سسپینس ضرور چھوڑیں گے جو اگلے ایپیسوڈ کی فاؤنڈیشن بنے گا۔ یا تو اصلی ماسٹر مائنڈ کی ایک جھلک دیکھنے کو ملے گی، یا پھر کسی ایسے کردار کی سچائی سامنے آئے گی جس پر اب تک کسی کو شک ہی نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوا تو بہزاد کا انتقام کا سفر اور بھی خطرناک موڑ لے گا۔ کل ملا کر ایپیسوڈ 27 میں ایکشن سے زیادہ پلاننگ، سسپینس اور ایموشنل مومنٹس دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ پارس کی فیک ڈیتھ کے پلان فی الحال کامیاب نظر آ رہے ہیں، لیکن اس راز کو زیادہ دیر تک چھپانا آسان نہیں ہوگا۔ بس ایک چھوٹی سی غلطی اور پورے بازی الٹ سکتی ہے۔ لائک اینڈ سبسکرائب ٹو شیئر ڈیکوڈ۔ اگر کسی باپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کی بیٹی مر چکی ہے اور پھر اچانک وہی بیٹی اس کے سامنے زندہ آ کھڑی ہو تو اس لمحے میں صرف آنسو نہیں نکلتے، پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ لیکن محافظ کی کہانی اب صرف پارس کے زندہ ہونے کی نہیں رہی۔ اصلی سوال یہ ہے کہ بہزاد نے پارس کے زندہ ہونے کا راز اپنی ہی فیملی سے کیوں چھپایا، اور جب یہ سچ باہر آئے گا تو سب سے زیادہ ٹوٹے گا کون؟ یہ محافظ ایپیسوڈ 26 کا ریویو اور 27 کی پریڈکشن ویڈیو ہے۔ ایپیسوڈ 26 نے کہانی کو ایک بالکل نئے موڑ پر لا کھڑا کیا۔ بہزاد اپنی بیٹی کی موت کا غم سب کے سامنے جھیلتا رہا، لیکن اصل میں پارس بالکل زندہ تھی اور صرف چند لوگوں کو ہی اس سچ کا پتہ تھا۔ دوسری طرف زاور نے اپنی جان رسک میں ڈال کر پارس کو چپکے سے اپنے گھر پہنچا دیا تاکہ دشمنوں کو یہی لگے کہ پارس مر چکی ہے۔ بہزاد نے بھی ماہو خالہ تک کو یہ سچ نہیں بتایا کیونکہ وہ کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ زاور کے گھر میں سب اس کے واپس آنے کی خوشی منا رہے تھے، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ رہنے والی مہمان اصل میں وہی پارس ہے جس کے لیے پورا شہر سوگ منا رہا ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ ری ایکشن ریشم کا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ پارس کا گھر میں رہنا اس کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ایپیسوڈ 27 کی پریڈکشن کی۔ سب سے پہلے لگتا ہے کہ پارس کے لیے زاور کے گھر میں رہنا اتنا سمپل نہیں ہوگا جتنا سب سوچ رہے ہیں۔ پارس ایک امیر گھرانے کی لڑکی ہے جبکہ زاور کی فیملی بالکل سادگی سے زندگی گزارتی ہے۔ شروع میں پارس کو ہر چھوٹی چیز عجیب لگے گی، لیکن دھیرے دھیرے وہ اسی گھر کی محبت اور اپناپن کو محسوس کرے گی۔ ممکن ہے ایپیسوڈ 27 میں پارس اور زاور کی فیملی کے درمیان کچھ ایموشنل سینز دیکھنے کو ملے جو ان کے رشتے کو اور مضبوط کر دیں۔ لیکن اصلی چیلنج گھر کے اندر نہیں، گھر کے باہر ہے۔ پورے شہر پارس کو مرا ہوا سمجھ رہا ہے۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی پارس کو دیکھ لیا یا کوئی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی تو بہزاد کا پورا پلان تباہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے لگتا ہے کہ ایپیسوڈ 27 میں زاور اور
عباس مل کر پارس کی سیکیورٹی کو اور بھی اسٹرانگ کریں گے۔ دوسری طرف بہزاد بالکل خاموش نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی خاموشی طوفان سے پہلے والی خاموشی لگ رہی ہے۔ اس نے خود کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اس بات سے لگتا ہے کہ وہ دشمن کو ڈھونڈنے کے لیے ایک نئی اسٹریٹجی شروع کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر دنیا کو یہی یقین دلائے رکھے کہ پارس مر چکی ہے، تاکہ اصلی ماسٹر مائنڈ خود کو محفوظ سمجھ کر کوئی بڑی غلطی کر بیٹھے، اور یہیں سے کہانی اور بھی ڈینجرس ہونے والی ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہاب دورانی ابھی بھی اصل سچ سے بے خبر ہے۔ جب اسے لگے گا کہ پارس واقعی مر چکی ہے تو شاید وہ اپنی اگلی چال چلنے کی جلدی کرے، لیکن اسی جلدی میں اسے ایسی غلطی ہو سکتی ہے جو سیدھا بہزاد کے ہاتھ ثبوت لگا دے، اور اسی ایک غلطی سے ایپیسوڈ 27 کا سب سے بڑا ٹوسٹ شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن صرف وہاب ہی نہیں، ایک اور کردار ہے جس پر نظر رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ ریشم کا ری ایکشن پارس کو دیکھ کر بالکل نارمل نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے شروع میں اسے پارس کا زاور کے گھر رہنا پسند نہ آئے، لیکن دھیرے دھیرے جب اسے پارس کی مجبوری اور اس کی قربانی کا پتہ چلے گا تو وہی ریشم پارس کی سب سے بڑی سپورٹ بن سکتی ہے۔ یہ ایموشنل بانڈنگ ایپیسوڈ 27 کا ایک خوبصورت اینگل بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی لگتا ہے کہ بہزاد اپنی انویسٹیگیشن آفیشلی شروع کرے گا۔ اب وہ صرف اندازے نہیں لگائے گا، بلکہ ہر اس شخص پر نظر رکھے گا جو پارس کی فیک ڈیتھ کے بعد انیوژول حرکتیں کریں گے، اور اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ خطرہ ختم ہو چکا ہے تو وہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگی۔ دوسری طرف زاور کے لیے بھی امتحان ابھی ختم نہیں ہوئے۔ ایک طرف اس کی جاب کی ذمہ داریاں ہیں اور دوسری طرف پارس کی حفاظت۔ ممکن ہے ایپیسوڈ 27 میں اسے ایسا فیصلہ کرنا پڑے جو اس کے کیریئر اور اس کی پرسنل لائف دونوں کو بدل دے، اور اسی سفر کے دوران پارس اور زاور کے درمیان ٹرسٹ اور انڈرسٹینڈنگ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی نظر آ سکتی ہے۔ ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ ایپیسوڈ 27 کے اینڈ میں میکرز کوئی ایسا سسپینس ضرور چھوڑیں گے جو اگلے ایپیسوڈ کی فاؤنڈیشن بنے گا، یا تو اصلی ماسٹر مائنڈ کی ایک جھلک دیکھنے کو ملے گی، یا پھر کسی ایسے کردار کی سچائی سامنے آئے گی جس پر اب تک کسی کو شک ہی نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوا تو بہزاد کا انتقام کا سفر اور بھی خطرناک موڑ لے گا۔ کل ملا کر ایپیسوڈ 27 میں ایکشن سے زیادہ پلاننگ، سسپینس اور ایموشنل مومنٹس دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ پارس کی فیک ڈیتھ کے پلان فی الحال کامیاب نظر آ رہے ہیں، لیکن اس راز کو زیادہ دیر تک چھپانا آسان نہیں ہوگا۔ بس ایک چھوٹی سی غلطی اور پورے بازی الٹ سکتی ہے۔ لائک اینڈ سبسکرائب ٹو شیئر ڈیکوڈ۔ اگر کسی باپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کی بیٹی مر چکی ہے اور پھر اچانک وہی بیٹی اس کے سامنے زندہ آ کھڑی ہو، تو اس لمحے میں صرف آنسو نہیں نکلتے، پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ لیکن محافظ کی کہانی اب صرف پارس کے زندہ ہونے کی نہیں رہی۔ اصلی سوال یہ ہے کہ بہزاد نے پارس کے زندہ ہونے کا راز اپنی ہی فیملی سے کیوں چھپایا، اور جب یہ سچ باہر آئے گا تو سب سے زیادہ ٹوٹے گا کون؟ یہ محافظ ایپیسوڈ 26 کا ریویو اور 27 کی پریڈکشن ویڈیو ہے۔ ایپیسوڈ 26 نے کہانی کو ایک بالکل نئے موڑ پر لا کھڑا کیا۔ بہزاد اپنی بیٹی کی موت کا غم سب کے سامنے جھیلتا رہا، لیکن اصل میں پارس بالکل زندہ تھی اور صرف چند لوگوں کو ہی اس سچ کا پتہ تھا۔ دوسری طرف زاور نے اپنی جان رسک میں ڈال کر پارس کو چپکے سے اپنے گھر پہنچا دیا تاکہ دشمنوں کو یہی لگے کہ پارس مر چکی ہے۔ بہزاد نے بھی ماہو خالہ تک کو یہ سچ نہیں بتایا کیونکہ وہ کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ پھر زاور کے گھر میں سب اس کے واپس آنے کی خوشی منا رہے تھے، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ رہنے والی مہمان اصل میں وہی پارس ہے جس کے لیے پورا شہر سوگ منا رہا ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ ریئیکشن ریشم کا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ پارس کا گھر میں رہنا اس کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ایپیسوڈ 27 کی پریڈکشن کی۔ سب سے پہلے لگتا ہے کہ پارس کے لیے زاور کے گھر میں رہنا اتنا سمپل نہیں ہوگا جتنا سب سوچ رہے ہیں۔ پارس ایک امیر گھرانے کی لڑکی ہے، جبکہ زاور کی فیملی بالکل سادگی سے زندگی گزارتی ہے۔ شروع میں پارس کو ہر چھوٹی چیز عجیب لگے گی، لیکن دھیرے دھیرے وہ اسی گھر کی محبت اور اپنا پن کو محسوس کرے گی۔ ممکن ہے ایپیسوڈ 27 میں پارس اور زاور کی فیملی کے درمیان کچھ ایموشنل سینز دیکھنے کو ملے جو ان کے رشتے کو اور مضبوط کر دیں۔
لیکن اصلی چیلنج گھر کے اندر نہیں گھر کے باہر ہے۔ پورے شہر پارس کو مرا ہوا سمجھ رہا ہے۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی پارس کو دیکھ لیا یا کوئی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی تو بہزاد کا پورا پلان تباہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے لگتا ہے کہ ایپیسوڈ 27 میں زاور اور عباس مل کر پارس کی سیکیورٹی کو اور بھی اسٹرانگ کریں گے۔ دوسری طرف بہزاد بالکل خاموش نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی خاموشی طوفان سے پہلے والی خاموشی لگ رہی ہے۔ اس نے خود کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اس بات سے لگتا ہے کہ وہ دشمن کو ڈھونڈنے کے لیے ایک نئی اسٹریٹجی شروع کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر دنیا کو یہی یقین دلائے رکھے کہ پارس مر چکی ہے تاکہ اصلی ماسٹر مائنڈ خود کو محفوظ سمجھ کر کوئی بڑی غلطی کر بیٹھے، اور یہیں سے کہانی اور بھی ڈینجرس ہونے والی ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہاب دورانی ابھی بھی اصل سچ سے بے خبر ہے۔ جب اسے لگے گا کہ پارس واقعی مر چکی ہے تو شاید وہ اپنی اگلی چال چلنے کی جلدی کرے، لیکن اسی جلدی میں اسے ایسی غلطی ہو سکتی ہے جو سیدھا بہزاد کے ہاتھ ثبوت لگا دے، اور اسی ایک غلطی سے ایپیسوڈ 27 کا سب سے بڑا ٹوسٹ شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن صرف وہاب ہی نہیں، ایک اور کردار ہے جس پر نظر رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ ریشم کا ری ایکشن پارس کو دیکھ کر بالکل نارمل نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے شروع میں اسے پارس کا زاور کے گھر رہنا پسند نہ آئے، لیکن دھیرے دھیرے جب اسے پارس کی مجبوری اور اس کی قربانی کا پتہ چلے گا تو وہی ریشم پارس کی سب سے بڑی سپورٹ بن سکتی ہے۔ یہ ایموشنل بانڈنگ ایپیسوڈ 27 کا ایک خوبصورت اینگل بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی لگتا ہے کہ بہزاد اپنی انویسٹیگیشن آفیشلی شروع کرے گا۔ اب وہ صرف اندازے نہیں لگائے گا بلکہ ہر اس شخص پر نظر رکھے گا جو پارس کی فیک ڈیتھ کے بعد انیوژول حرکتیں کریں گے، اور اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ خطرہ ختم ہو چکا ہے تو وہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگی۔ دوسری طرف زاور کے لیے بھی امتحان ابھی ختم نہیں ہوئے۔ ایک طرف اس کی جاب کی ذمہ داریاں ہیں اور دوسری طرف پارس کی حفاظت۔ ممکن ہے ایپیسوڈ 27 میں اسے ایسا فیصلہ کرنا پڑے جو اس کے کیریئر اور اس کی پرسنل لائف دونوں کو بدل دے، اور اسی سفر کے دوران پارس اور زاور کے درمیان ٹرسٹ اور انڈرسٹینڈنگ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی نظر آ سکتی ہے۔ ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ ایپیسوڈ 27 کے اینڈ میں میکرز کوئی ایسا سسپینس ضرور چھوڑیں گے جو اگلے ایپیسوڈ کی فاؤنڈیشن بنے گا۔ یا تو اصلی ماسٹر مائنڈ کی ایک جھلک دیکھنے کو ملے گی، یا پھر کسی ایسے کردار کی سچائی سامنے آئے گی جس پر اب تک کسی کو شک ہی نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوا تو بہزاد کا انتقام کا سفر اور بھی خطرناک موڑ لے گا۔ کل ملا کر ایپیسوڈ 27 میں ایکشن سے زیادہ پلاننگ، سسپینس اور ایموشنل مومنٹس دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ پارس کی فیک ڈیتھ کے پلان فی الحال کامیاب نظر آ رہے ہیں، لیکن اس راز کو زیادہ دیر تک چھپانا آسان نہیں ہوگا۔ بس ایک چھوٹی سی غلطی اور پورے بازی الٹ سکتی ہے۔ لائک اینڈ سبسکرائب ٹو شیئر ڈیکوڈ۔ اس کے سامنے زندہ آ کھڑی ہو تو اس لمحے میں صرف آنسو نہیں نکلتے، پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ لیکن محافظ کی کہانی اب صرف پارس کے زندہ ہونے کی نہیں رہی۔ اصلی سوال یہ ہے کہ بہزاد نے پارس کے زندہ ہونے کا راز اپنی ہی فیملی سے کیوں چھپایا، اور جب یہ سچ باہر آئے گا تو سب سے زیادہ ٹوٹے گا کون؟ یہ محافظ ایپیسوڈ 26 کا ریویو اور 27 کی پریڈکشن ویڈیو ہے۔ ایپیسوڈ 26 نے کہانی کو ایک بالکل نئے موڑ پر لا کھڑا کیا۔ بہزاد اپنی بیٹی کی موت کا غم سب کے سامنے جھیلتا رہا، لیکن اصل میں پارس بالکل زندہ تھی اور صرف چند لوگوں کو ہی اس سچ کا پتہ تھا۔ دوسری طرف زاور نے اپنی جان رسک میں ڈال کر پارس کو چپکے سے اپنے گھر پہنچا دیا تاکہ دشمنوں کو یہی لگے کہ پارس مر چکی ہے۔ بہزاد نے بھی ماہو خالہ تک کو یہ سچ نہیں بتایا کیونکہ وہ کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ زاور کے گھر میں سب اس کے واپس آنے کی خوشی منا رہے تھے، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ رہنے والی مہمان اصل میں وہی پارس ہے جس کے لیے پورا شہر سوگ منا رہا ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ ریئیکشن ریشم کا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ پارس کا گھر میں رہنا اس کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ایپیسوڈ 27 کی پریڈکشن کی۔ سب سے پہلے لگتا ہے کہ پارس کے لیے زاور کے گھر میں رہنا اتنا سمپل نہیں ہوگا جتنا سب سوچ رہے ہیں۔ پارس ایک امیر گھرانے کی لڑکی ہے، جبکہ زاور کی فیملی بالکل سادگی سے زندگی گزارتی ہے۔ شروع میں پارس
کو ہر چھوٹی چیز عجیب لگے گی، لیکن دھیرے دھیرے وہ اسی گھر کی محبت اور اپناپن کو محسوس کرے گی۔ ممکن ہے ایپیسوڈ 27 میں بھارت اور زاور کی فیملی کے درمیان کچھ ایموشنل سینز دیکھنے کو ملے جو ان کے رشتے کو اور مضبوط کر دیں، لیکن اصلی چیلنج گھر کے اندر نہیں، گھر کے باہر ہے۔ پورے شہر پارس کو مرا ہوا سمجھ رہا ہے۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی پارس کو دیکھ لیا یا کوئی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی تو بہزاد کا پورا پلان تباہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے لگتا ہے کہ ایپیسوڈ 27 میں زاور اور عباس مل کر پارس کی سیکیورٹی کو اور بھی اسٹرانگ کریں گے۔ دوسری طرف بہزاد بالکل خاموش نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی خاموشی طوفان سے پہلے والی خاموشی لگ رہی ہے۔ اس نے خود کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اس بات سے لگتا ہے کہ وہ دشمن کو ڈھونڈنے کے لیے ایک نئی اسٹریٹجی شروع کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر دنیا کو یہی یقین دلائے رکھے کہ پارس مر چکی ہے تاکہ اصلی ماسٹر مائنڈ خود کو محفوظ سمجھ کر کوئی بڑی غلطی کر بیٹھے، اور یہیں سے کہانی اور بھی ڈینجرس ہونے والی ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہاب دورانی ابھی بھی اصل سچ سے بے خبر ہے۔ جب اسے لگے گا کہ پارس واقعی مر چکی ہے تو شاید وہ اپنی اگلی چال چلنے کی جلدی کرے، لیکن اسی جلدی میں اسے ایسی غلطی ہو سکتی ہے جو سیدھا بہزاد کے ہاتھ ثبوت لگا دے، اور اسی ایک غلطی سے ایپیسوڈ 27 کا سب سے بڑا ٹوسٹ شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن صرف وہاب ہی نہیں، ایک اور کردار ہے جس پر نظر رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ ریشم کا ری ایکشن پارس کو دیکھ کر بالکل نارمل نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے شروع میں اسے پارس کا زاور کے گھر رہنا پسند نہ آئے، لیکن دھیرے دھیرے جب اسے پارس کی مجبوری اور اس کی قربانی کا پتہ چلے گا تو وہی ریشم پارس کی سب سے بڑی سپورٹ بن سکتی ہے۔ یہ ایموشنل بانڈنگ ایپیسوڈ 27 کا ایک خوبصورت اینگل بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی لگتا ہے کہ بہزاد اپنی انویسٹیگیشن آفیشلی شروع کرے گا۔ اب وہ صرف اندازے نہیں لگائے گا بلکہ ہر اس شخص پر نظر رکھے گا جو پارس کی فیک ڈیتھ کے بعد انیوژول حرکتیں کریں گے، اور اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ خطرہ ختم ہو چکا ہے تو وہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگی۔ دوسری طرف زاور کے لیے بھی امتحان ابھی ختم نہیں ہوئے۔ ایک طرف اس کی جاب کی ذمہ داریاں ہیں اور دوسری طرف پارس کی حفاظت۔ ممکن ہے ایپیسوڈ 27 میں اسے ایسا فیصلہ کرنا پڑے جو اس کے کیریئر اور اس کی پرسنل لائف دونوں کو بدل دے، اور اسی سفر کے دوران پارس اور زاور کے درمیان ٹرسٹ اور انڈرسٹینڈنگ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی نظر آ سکتی ہے۔ ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ ایپیسوڈ 27 کے اینڈ میں میکرز کوئی ایسا سسپینس ضرور چھوڑیں گے جو اگلے ایپیسوڈ کی فاؤنڈیشن بنے گا۔ یا تو اصلی ماسٹر مائنڈ کی ایک جھلک دیکھنے کو ملے گی، یا پھر کسی ایسے کردار کی سچائی سامنے آئے گی جس پر اب تک کسی کو شک ہی نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوا تو بہزاد کا انتقام کا سفر اور بھی خطرناک موڑ لے گا۔ کل ملا کر ایپیسوڈ 27 میں ایکشن سے زیادہ پلاننگ، سسپینس اور ایموشنل مومنٹس دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ پارس کی فیک ڈیتھ کے پلان فی الحال کامیاب نظر آ رہے ہیں، لیکن اس راز کو زیادہ دیر تک چھپانا آسان نہیں ہوگا۔ بس ایک چھوٹی سی غلطی اور پورے بازی الٹ سکتی ہے۔ لائک اینڈ سبسکرائب ٹو شیئر ڈیکوڈ۔